अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खलीज टाइम के साथ सरज़मीन कोयत से तारिक इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। हम अपना ये प्रोग्राम खलीज टाइम हर मंगल को पाकिस्तान के वक्त मुताबिक रात 8 बजे और कुवैत, सऊदी अरब, कतर के वक्त मुताबिक हम 6 बजे पेश करते हैं। नाज़रीन, कुवैत की 10 साला तारीख पर नजर डालें तो ऐसा लगता है जैसे कल की बात है, लेकिन 10 साल का एक अरसा ही होता है। यहाँ मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात अपनी जॉब के साथ साथ दीगर समाजी सकाफती सरगर्मियों में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। हमारी कम्युनिटी के लोगों ने कुवैत की तारीख पर मुख्तलिफ कुतुब भी लिखी हैं और अदबी हवाले से भी ये तंजीमें यहाँ पे जो हैं कुवैत में तकरीबन 34 से ज़ायद यहाँ तंजीमें हैं जो मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ प्रोग्राम या मुख्तलिफ किताब की रुनमाई वगैरह सारा कुछ होता है। मुख्तलिफ शायर हजरात हैं, वो अपने किताब की रुनमाई कराते हैं, शेरी मजमूओं की। तो एक खासी बड़ी तादाद है कुवैत में जो यहाँ पे बस रही है और अपना किरदार भरपूर अंदाज से अदा कर रही है। लेकिन मैं यहाँ पे नाज़रीन कुछ पाकिस्तान के हवाले से आप सब दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मकामी इलाकाई ज़बानों की तदरीस के लिए मदारस में पढ़ाने का जो है ना वो उन्होंने फैसला दिया है कि वहाँ पे जो मकामी ज़बान है, पंजाबी है, सराइकी ज़बान है या पश्तो है, वहाँ मदारस में उनको स्टार्ट से मतलब एक हुक्मनामा जारी किया गया है। तो इस वाले से हमारी बात है और फिर हम हमारे जनूबी पंजाब के बहुत बड़ा नाम है खुर्रम बहावलपुरी साहब के बारे में एक जायजा होगा। मेरे साथ इस वक्त मुजाहिद जतोई साहब मौजूद हैं जो स्कॉलर हैं और इसके अलावा जो है वो माहिर फर्दियात और लिसानियात हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। मेहरबानी से। जी बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा हमारे साथ हमारे और दोस्त हैं जो नज़ीर खालिद साहब हैं जो साबिक इंफॉर्मेशन डायरेक्टर रहे हैं भावलपुर में और इसके अलावा भी उनकी कई और खूबियां हैं और हम उनसे भी जिक्र खैर होगा। तो सबसे पहले मैं मुजाहिद जतोई साहब आपसे बात करूंगा। हमें आपकी एक खूबी और पता चली, आपने कुछ दरियाफ्त किया है। वो क्या दरियाफ्त किया है वो तो जाहिर है आपको हम पूछेंगे भी सही, लेकिन ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे जनूबी पंजाब के लोगों के लिए, उस खित्ते के लिए, उस मीठी ज़बान के लोगों के लिए कि एक नायाब चीज़, एक ऐसी चीज़ आप मिली जो तकरीबन यानी 1950 में वो किताब गुम हो गई और फिर 2020 में मिली। बहावलपुर के लोग बड़े सादा लोग हैं और उनकी ज़िंदगी का रहन सहन ज़ाहिर आज से 50 साल पहले कैसा होगा, ज़ाहिर है वो तो हम मुजाहिद साहब से पूछेंगे। मुजाहिद जतोई साहब, आपने हमें टाइम दिया, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ये बताएं कि सबसे पहले ये कहेंगे कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म जारी किया है और फिर जाहिर है कि उस पे अमल भी होना ज़रूरी है, तो क्या कहेंगे कि हमारी जो मुख्तलिफ ज़बानें हैं जैसे सराइकी ज़बान है या पंजाबी ज़बान है, तो उस हिस्से में खित्ता बहावलपुर में, रियासत बहावलपुर में उनके लोगों के लिए इस वक्त क्या सूरत हाल है? लोग परेशान हैं, लोगों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे। आपकी बड़ी गहरी नज़र है माशाल्लाह और आप चूँकि बैठे तो खानपुर में हैं लेकिन आपका दिल पूरे पंजाब में धड़कता है, ज़रा बताएं तो सही। जी बिस्मिल्लाह। पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं आपके चैनल का, खलीज टाइम का, जिसने हमें ये मौका दिया कि हम अपनी बात कह सकें। पहली बात तो जिस तरह आपने मुकदमे में या इंट्रो में फरमाया सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, पहले उस पर बात कर देते हैं कि वो क्या मसला है। तो बड़ी तवील जद्दोजहद के बाद, 50-60 साल की मेहनत के बाद ये मौका आया है कि सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर ये हुक्म जारी हुआ है। देखें किसी खित्ते में किस तरह कोई ज़ुबान आती है, पनपती है, लोग उसे किस तरह अपनाते हैं, किस तरह कोई ज़बान छा जाती है या मुसल्लत की जाती है। अगर हम पीछे से देखें तो जब यूनानी आए, ज़ाहिर है उन्हें मकामी आदमियों के साथ जब कुछ मामला करना होता होगा तो
وہ تو بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے. آہستہ آہستہ یقیناً انہوں نے یونانی رائج کر دی ہوگی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عرب آئے تو عربوں نے یہاں پر عربی رائج کی. مغول آئے اور یہ افغانستان کے لوگ آئے تو انہوں نے پھر فارسی جو رائج کی تو وہ ہمارے خطے میں وہ 1000 سال تک فارسی ہی چلتی رہی. اس کے بعد اردو کا دور دارہ ہو گیا. لیکن اس سب کا ایک نقصان جو یہ ہو گیا کہ وہ یہ ہوگا کہ تو جو یہاں کی جو زبانیں تھی نیٹیوز مقامی لوگ جو بھی زبانیں بولتے تھے وہ آہستہ آہستہ دبتی گئی, مرتی گئی, ختم ہو. تو کیا ہم لازمی طور پر کسی ایک بہت بڑی غیر ملکی زبان کا حصہ بن جائیں, اس کے زیر تسلط آ جائیں, اپنی زبانیں چھوڑ دیں, ختم کر دیں؟ جب زبان مرتی ہے تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی دانش, تجربات, عقل مندو لوگوں کے جو انہوں نے گفتگو میں تجربات رکھے ہوئے ہوتے ہیں, محاورے ہوتے ہیں, روزمرہ ہوتا ہے, وہ سب مر جاتا ہے. تو یہ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ فی اختلاف السنتکم آیا. قرآن بھی یہ زبانوں کے اختلاف کو اللہ کی ایک نشانی قرار دے رہا ہے اور یہ اللہ کی نشانیاں باقی رہنی چاہیے. جی تو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں لوگوں نے جو ترقی کی ہے وہ کسی ترقی یافتہ ملک نے کسی غیر زبان میں پڑھ کر ترقی نہیں کی, کسی بھی ملک نے. اب چائنا والے جو ہے وہ چائنیز پڑھ کے بنے ہیں, جاپان والے جاپانیز پڑھ کے ہیں, جرمنی والے جرمنی پڑھ کے بنے ہیں, فرانس والے فرانسیسی پڑھ کے بنے ہیں, جو کچھ بھی ترقی کی ہے انہوں نے. اور اس کے لیے ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ یہ ہے. مثال کے طور پہ جدید تعلیم کا بانی ہم کہتے ہیں حضرت سر سید رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں. جدید تعلیم کے جتنے نظریات ہیں ہمارے پاس اس کا بانی ہم حضرت سر سید کو کہتے ہیں. تو سر سید رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ میری یہ بات ہمالیہ کے پہاڑوں پر لکھ دو کہ بچے کی تعلیم کے لیے لازمی ہے کہ اسے اس کی مادری زبان میں پڑھایا جائے. لیکن ہم یہاں ابھی تک بس فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہم ایک بچے کو کتنی زبانیں پڑھائیں آخر, اور کتنی زبانیں ضروری ہو گئی ہیں. اگر ہم انگریزی نہیں پڑھتے تو ہم دنیا کے ساتھ قدم ملا کے نہیں چل سکتے, کیونکہ سارا جدید علم جو ہے وہ انگریزی میں آ رہا ہے. اگر ہم عربی نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب ہے ہمیں مذہب کی الفبے کا بھی پتہ نہیں چلے گا. اگر ہم اردو نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب ہے ہمیں اپنی قومی زبان کا پتہ ہی نہیں. اگر ہم پھر اپنی جو مادری زبان ہے اگر وہ نہیں پڑھتے تو اس کا ایک اور مسئلہ ہے ہمارے لیے. تو ہماری مادری زبان کہاں؟ یہ ایک بڑا نقصان ہے اور اس کو دنیا نے سمجھا ہے. خاص طور پہ ہم اردو کو لے لیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اردو ایک دریا ہے, لیکن باقی زبانیں جو ہیں تمام ندی نالوں پہاڑی چشموں کی طرح ہیں جو اوپر سے برف سے گلیشیئر سے بارش سے تازہ پانی لے کے اس دریا میں آتے ہیں. وہ ندی نالے بارشیں گلیشیئر جو بھی ہے وہ اس اردو میں آ کے شامل ہوتا ہے, تب یہ دریا بنتا ہے. اگر کسی بھی وجہ سے ان کو پیچھے دھکیل دیا جائے, ان زبانوں کو کوئی نہ سنے, کوئی نہ پڑھے, ختم کر دی جائے تو وہ تو پھر دریا سوکھ جائے گا, کیونکہ ندی نالے تو نہیں آ رہے. ندی نالوں کو ہم نے بند کر دیا, رود کو ہی جسے کہتے ہیں وہ نہیں آ رہی, گلیشیئر کا پانی نہیں آ رہا, کسی چشمے سے نہیں آ رہا, کوئی نہر نہیں, کچھ کہاں سے آئے گا پانی؟ تو پھر اس لیے ایک بڑی طویل جدوجہد کے مقامی زبانوں کو نہ دبایا جائے, مقامی زبانوں کو ذریعہ اظہار آپ بنائیں. پہلی زبان جو پڑھائی جائے بچوں کو وہ ان کی مادری زبان میں پڑھائے. ایک چھوٹے سے بچے کو کتنی زبان, اچھا 4 5 6 تو ہم زبانیں سیکھیں تو علم کب سیکھیں گے؟ آدھی عمر تو ہماری لگ جائے نا کہ ہم عربی کے بھی قواعد سیکھیں, انگریزی کے بھی ہم ٹینس آتے ہو, فلاں آتا ہو, یہ وہ آتا ہو, سب کچھ. یہ سارا ٹائم تو ہمارا لگ گیا زبانیں سیکھنے, تو علم کب سیکھیں؟ تو اس طرح جو یہ بڑا خوش آئند فیصلہ کیا ہے پاکستان کی اعلیٰ عدلی رائے حکم دیا ہے, اب یہ زبانیں رائج کی جائیں اور بچوں کو تعلیم دے, وہ پڑھائی جائے. اور الحمدللہ سندھ میں پڑھائی جا رہی تھی,
اور پختونخوا میں پختون پڑھائی جا رہی ہے، بلکہ وہاں سرائکی بھی پڑھائی جا رہی ہے، مسئلہ بلوچی بھی پڑھائی جائے، سندھی بھی پڑھائی جائے. یہ ہم ہیں، یہ ہمارا چہرہ ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. ہم اس کے بغیر کیا ہے؟ ہمارے بچے سندھی بھی نہ بولے، بلوچی بھی نہ بولے، پشتو بھی نہ بولیں، سرائکی بھی نہ بولے، پنجابی بھی نہ بولے، کیا بولے؟ تو علم کے دروازے کھولنے، جس نے کہا کہ اور زبان میں بچے کو ابتدا چاہتے ہیں، تو گویا یہ کہ آپ نے ایک بادام کو توڑا نہیں ہے اور اس کے چھلکے کے سمیت، اس کی ہڈی کے سمیت کو آپ نے آ رہا ہے. تو اس کے پیچھے یہ حکمت الحمدللہ کیا ہوا. سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ پاکستانی زبانوں کے حق میں ہے، اور بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ یہ زبانیں رائج کی جائے اور بچے دوسری زبانیں سیکھ لیتے ہیں، سب سیکھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے ساری زبانیں سیکھنی ہے، ساری ہماری زبانیں. لیکن اگر ہم اپنی مادری زبانوں کو مار بیٹھے تو پھر اردو کے دامن میں کچھ نہیں بچے گا. ہمیں اردو کو بھی بچانا ہے، لیکن اردو میں جو ندی، نالے، گلیشیئر، بارش کے پانی شامل ہو رہے وہ چلتے رہنے چاہیے. تو اس حوالے سے آپ میرے خیال میں سید عصمت اللہ شاہ صاحب بھی آن لائن ہیں اور نذیر خالد صاحب بھی آن لائن بالکل ہیں، ان کو بھی شامل کیجیے. بالکل 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 مجاہد صاحب، میں چونکہ ہم اپنے اس موضوع کی طرف بھی آئیں گے، اور آپ نے ماشاءاللہ اتنی بڑی دریافت کی ہے، جس کا جتنا بھی میں اپنی قوم کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ان جو ہمارے پنجاب کے بھی لوگ ہیں ان کے لیے بڑی یعنی بہت خوش آئند بات ہے کہ اس بارے میں ہم انشاءاللہ ہم آپ سے پوچھیں گے. ان کے زندگی کے حوالے سے وہ ایک جائزہ بھی آپ پیش کریں گے. اس وقت ہمارے درمیان میں ڈاکٹر عصمت اللہ شاہ صاحب موجود ہیں. سر، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. جی السلام علیکم، بہت مہربانی. جی بہت شکریہ. عصمت اللہ صاحب، ماشاءاللہ آپ کا پروفائل ہم نے دیکھا، اور کچھ انٹرویوز بھی آپ نے ماشاءاللہ، وہ عبدالخالق قریشی صاحب بہاولپور کے بڑے اچھے صحافی ہیں، ان کو آپ نے دیا تھا. اور چونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ لودھرا سے ہے، بختو بالی جو قصبہ تھا، اس والے سے پھر آپ نے مشرب ابتدائی جو آپ کا دور ہے وہ کچھ عرصہ آپ کراچی میں بھی رہے، وہاں بھی کچھ جابز وغیرہ نیوی میں کرتے رہے. پھر آپ بہاولپور میں 2000 میں آپ ماشاءاللہ پورے طریقے سے اپنے تعلیم کی طرف آپ نے فوکس کیا. آپ نے کئی سبجیکٹ پہ ایم اے کیا، اور اس کے بعد ماشاءاللہ آپ آج کل چونکہ آپ پروفیسر ہیں، یہاں پہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں بہاولپور میں. لیکن ایک چیز مجھے آپ کی بڑی زبردست لگی، وہ یہ کہ آپ نے مختلف زبانوں پہ، مختلف اس پہ ایم اے کیا، لیکن آپ نے جو ہے وہ سرائکی زبان کو اپنا محور و مرکز بنایا. اس کی کیا وجہ تھی؟ جی ظاہر ہے سرائکی میری من ہے، اور مادری زبان مان ہے، ماں کی طرح ہی پیاری ہوتی ہے، تو اس سے اور تعلق ہے وہ سے ہی تھا. تو اللہ نے بڑا کرم کیا کہ پھر میری روزی روٹی بھی اسی زبان سے اللہ نے جوڑ دی. اب الحمدللہ میں اپنی زبان کی خدمت بھی کر رہا ہوں، اور میرے بچوں کا روزگار بھی اسی سے وابستہ رہتا ہوں. میں اس حوالے سے بڑا خوش قسمت ہوں، ورنہ روزی کمانے کے تو اور بہت سارے ذریعے ہیں، لیکن میں اب زبان پڑھا رہا ہوں بچوں کو، مادری زبان اگلی نسل کو. تو یہ میں سمجھتا ہوں میرے پاس ہے. بہت اچھی بات ہے. بالکل میں چونکہ کویت میں عرصہ دراز سے یہاں پہ تقریباً 25 سال سے مقیم ہوں، لیکن جب مجھے پتہ لگا کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے سرائکی زبان کے حوالے سے جو ہے وہ اس کا اجرا کیا ایم اے ڈگری کے لیے، تو ہمارے کئی ایسے دوست تھے جنہوں نے ماشاءاللہ بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے محبتوں کے ساتھ اس شعبے کو اپنایا، اس زبان کو اپنایا. اور آج کل ہم کئی بھی ذکر ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ ماشاءاللہ اپنے اس میں مصروف ہیں، پڑھا رہے ہیں. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ اس چیز کو فوکس کیا ہے. اور کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو یہ بہاولپور میں جو طلبہ ہیں ان میں اس چیز کا احساس ہے کہ وہ اس زبان کی طرف، اس زبان میں پی ایچ ڈی بھی کریں؟ جی بالکل، وہ ایم اے سے اس کا آغاز ہوا 1988-89 میں. ایم اے کی سب سے پہلی کلاس شروع ہوئی، اور پھر اس کلاس تحصیل جو اسٹوڈنٹ تھے اس زمانے کے پھر بعد میں ہوئے، اور اب تو الحمدللہ میٹرک سے لے کر پی ایچ ڈی تک
ना सिर्फ बहावलपुर डिवीजन में है बल्कि मुल्तान भी, डेरा गाजी खान डिवीजन में भी है, और पाकिस्तान की 3 यूनिवर्सिटी सराइकी में पी रहा है, एमफिल हो रहा है। उसमें इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, जिसके पहले पीएचडी तालिब इल्म का और तालिब इल्म का एजाज मुझे हासिल है। इसी तरह जिक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान में भी एमए की कलाम 2000 से शुरू कर दी थी, अब वहाँ भी एमफिल हो रही है। और इसके साथ साथ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का पाकिस्तानी ज़ुबानें का जो शोबा है, उसमें भी सराइकी पढ़ाई जा रही है, जिसमें बल्कि सबसे ज्यादा दाखिला लेने वाले सराइकी के ही होते हैं, एमफिल और पी। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं कि 1976 में जब 75 में रेडियो स्टेशन का आगाज हुआ और उसकी बाकायदा नशियात 76 से शुरू हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये एजाज़ है कि हम उन लोगों में से हैं कि जिन्होंने अपने अदाकारी, सदाकारी और उसके अलावा था कि यहाँ की जो मकामी लोग हैं, मकामी ज़बान को तरवीज हो, और उससे बड़े बड़े ऐसे प्रोग्राम हुए। चोलिस्तान के हवाले से हमारी डॉक्यूमेंट्री जो है वो आलमी मयार की हुई, और उसमें ज़ाहिर के टैलेंट था, और भावलपुर के लोग, सिर्फ भावलपुर नहीं था बल्कि पूरा डिवीजन था, जिसमें जैसे हमारे मोहसिन, हमारे दोस्त मुजाहिद जोतोई साहब है, वो हैं, तो वो ऐसे लोग आते रहे। उनके कई चीज़ों को हमने शेयर किया, हम लोगों ने देखा, उनसे सीखा। तो वो एक एकेडमी है, रेडियो जो है एक एकेडमी है, और आप भी माशाल्लाह रेडियो पे अक्सर आते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हम ये इंशाल्लाह उम्मीद रखेंगे कि आने वाले वक्त में भी हम आपको अपने साथ रखेंगे। नज़ीर खालिद साहब, आप का एक खिदमात है माशाल्लाह, खास तौर पर जनूबी पंजाब में साबिक इंफॉर्मेशन डायरेक्टर रहे हैं आप भावलपुर में, उसके अलावा भावलपुर आर्ट काउंसिल में ये भी बहुत बड़ा किरदार है। मुझे याद पड़ता है जब हम रेडियो पाकिस्तान में होते थे तो बड़े अच्छे अच्छे लाहौर से लोग आते, टैलेंटेड लोग आते थे, रेजिडेंट इंजीनियर्स आते थे, रेजिडेंट डायरेक्टर आते थे, वो आके उन्होंने भावलपुर के लिए बड़ा काम किया है। तो ज़ाहिर है भी आप ने माशाल्लाह बहुत बड़ा किरदार रहा, क्योंकि आपका शोबा बेसिकली इंफॉर्मेशन था, और भावलपुर में इस तरह की चीजें जो है वो बड़ी अच्छे अंदाज से आपने डील रखी। तो आपका ताल्लुक वैसे तो सरगोदा से है, और फिर आप भावलपुर आपको इतना पसंद आया कि आप यहाँ के होके रह गए? जो है ना भावलपुर जी, ये पूरे सराइकी वसेब में, क्योंकि सराइकी वसेब तो काफी दूर तक है ना, मियाँ वाली तक जाता है जी, सरगोदा का कुछ हिस्सा भी उसमें आता है जी, और जंग और ये सारे एरिया जितना है ये सारे सराइकी वसेब है। लेकिन पूरे वसेब में सबसे मीठी ज़ुबान जो है, जो बहुत ही काट छांट करके धुली धुलाई जो है, वो सबसे अच्छी ज़ुबान, जो प्यारी ज़ुबान है, वो भावलपुर की है। शायद उसमें रियासत की वजह है, क्योंकि यहाँ पे नवाब साहबान थे, तो जहाँ पे होता है तख्त होता है किसी खित्ते का, तो उस तख्त का असरात बहुत जो है उसमें मुरतब होते हैं उसमें। तो यहाँ की ज़ुबान जो है वो बाकी ज़िलों से भी बहुत नफीस और बहुत प्यारी है। जी जी, आप चूंकि डायरेक्टर रहे हैं, बहुत बड़ा ओहदा है। मैं उस जमाने में देखता था कि बहुत ही यानी कुछ ना कुछ डिलीवर होता था, कोई नेशनल इवेंट होते थे, या कायद के हवाले से, अल्लामा इकबाल के हवाले से, या और कोई कौमी प्रोग्राम होता था, तो भावलपुर आर्ट काउंसिल जो था वो पेश होता था। रेडियो पाकिस्तान तो अपना किरदार एक सामीन के लिए तो अपना पेश कर रहा था, लेकिन अमली तौर पर जो किरदार होता है वो आर्ट काउंसिल का होता है। और यकीन तौर पर कोई ऐसे आपने कोई ऐसे काम भी किए, कोई याद है कि आपको याद हो कि बहुत बड़ा आपने कोई अचीवमेंट हुई हो उस वक्त? जी हाँ, एक तो जो है मुझे जिस बात पे फख्र है यहाँ पे जो मैं एक खिदमत कर सका हूँ, वो ये है कि यहाँ के किसी सिंगर को, किसी फनकार को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिली हुई थी। तो यहाँ पर काफ़ी गायकी में परवीन नज़र साहिबा थी, जो काफ़ी बहुत अच्छा, ज़ायदा परवीन की ही तर्ज पे वो काफ़ी गाती थी। तो उनका केस मैं लेके, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं भेज सकते ये डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर के मार्फत जाता है केस, तो वो लेके हम गए। फिर मैंने जाके प्लीड भी किया, 2 दफ़ा वहाँ मीटिंग हुई, तो उसमें ये साबित करना होता है कि आपने जो क्लेम किया है। हमारा क्लेम ये था कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है परवीन नज़र के बराबर कोई मर्द या औरत काफ़ी नहीं गा रहा। तो इस क्लेम को हमने वहाँ पे साबित किया,
اور اللہ نے ہمیں کامیابی دی اور ان کو پرائڈ آف پرفارمنس ملی. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ جی میں جتنی دیر رہا ہوں میں نے چھوٹے بجٹ کے پروگرام اتنے زیادہ کرتا تھا کہ ہفتے میں 2-3 پروگرام جو ہے نا وہ وہاں ہو رہے ہوتے تھے, اور یہاں کے لوگوں کے علاوہ میں باہر سے کسی کو نہیں بلاتا تھا. میرے ذہن میں تھا کہ یہاں کے لوگوں کا حق ہے, باقی لوگ اپنی آرٹس کاؤنسلیں ہر ڈویژن میں ہیں, وہاں پہ وہ کر سکتے ہیں پروگرام. میں ان کو پیسے کیوں دوں, ان کو میں کیوں موقع دوں؟ اپنے لوگوں کو جن کے لیے آرٹس کاؤنسل بنی ہے, اس ڈویژن کے جو لوگ ہیں وہ اس میں آ کے حصہ دیں لیں اور وہ آ کے اپنا پرفارم کریں. تو یہ ہے سر, یہ میں اتنا کر سکوں بس. بہت ماشاءاللہ, بہت بڑی بات آپ نے کی, بڑی اچھی لگی ہمیں کہ آپ نے اپنے دور میں, کیونکہ چھوٹے چھوٹے بجٹ کے جب کوئی اس طرح کے ایونٹس اگر کروائے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے اور وہ لوگوں تک پہنچتی ہے, اور یہ واقعی میں یقین کریں بہت خوشی ہو رہی ہے نذیر خالد صاحب کہ آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا. ابھی سر بات یہ ہے کہ اپنی ثقافت کو اور تہذیب کو, ان چیزوں کو فروغ دینے کے لیے یقینی طور پر ہمارے ادارے تو کام کر ہی رہے ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ چیز ہم ٹارگیٹ تک پہنچے ہیں یا ابھی بھی ہمیں بہتری کی ضرورت ہے؟ سر یہ ہے کہ اصل میں بہت سارے آفسز میں باؤ لوگ آئے ہوئے ہیں جی. ہم جیسے ٹیچر جب ہم کوئی سلیکٹ کرتے ہیں جی, تو کوئی نہیں دیکھتا کہ اس میں ٹیچنگ کی کتنی صلاحیت ہے. جو ٹیچرز میں ہونی چاہیے باتیں وہ اس میں کس حد تک ہیں. وہ اس کی کوئی ڈگری دیکھ کے یا اس نے گولڈ میڈل لیا یا کچھ لیا ہے تو اسے کہیں نہ کہیں وہ ٹیچر لگا دیتے ہیں یا پروفیسر لگا دیتے ہیں. لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ ٹیچرز کے لیے گولڈ میڈل ہونے سے زیادہ اور ضروری باتیں ہیں, کہ اس میں 5-6 باتیں بنیادی ہوتی ہیں جو ٹیچر میں ہونی چاہیے. اس میں حوصلہ کتنا ہے, سمجھانے کا کتنا اس میں سلیقہ ہے, ان کی اپنی وائس کیسی ہے, ان کا تلفظ کیسا ہے, ان کا جنرل نالج کیسا ہے, ٹالرنس کتنی ہے. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جو کوئی بھی نہیں دیکھتا. یہی بات ہے ادھر بھی کہ ایسے لوگ آ گئے ہیں سیٹوں پر جن کا کوئی دلچسپی نہیں ہے آرٹ سے, کلچر سے, اور وہ کسی طریقے سے ریکروٹ ہو گئے ہیں اور ان کرسیوں پہ بیٹھے ہیں. بہت کام ہونے والا کام ایکچولی ہوا ہی کوئی نہیں ہے. ادارے بنے ہیں لیکن کام جو ہونے چاہیے تھے وہ ابھی اسی طرح سے پڑے ہیں. یوں سمجھے کہ اشر اشیر بھی نہیں ہوا اس کا. ادھر ہم نے ابھی بلکہ اس منزل کی طرف ہم نے رخ ہی نہیں کیا. میرا تو یہ خیال ہے جی. بہت اچھی بات کی ہے, اور واقعی آج کی جو نسل کے کچھ لوگ ہیں ہم نے دیکھا کہ بے شک پڑھے لکھے بہت ضرور ہیں, لیکن ان میں جو ہے نا ریسرچ نہیں ہے. یعنی جب تک کہ آپ نالج جتنا حاصل کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا نا, تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں, ان کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں خالد نذیر صاحب, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. جی جی اچھا جوتو صاحب, ہم اب اس موضوع کی طرف آتے ہیں جس کے حوالے سے آج ہم نے یہ خوبصورت ہم نے جو ٹائٹل دیا تھا اس کو خرم بہاولپور کے حوالے سے. آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو کارنامہ آپ نے انجام دیا ہے, خوشی کا ہمارے لیے ایک بہت بڑا یعنی ایک میسج ہے کہ اس کتاب کو جو خرم بہاولپور صاحب کی گم ہو گئی تھی اس کو آپ نے کیسے دریافت کیا, جبکہ اس دور میں نواب بہاولپور بھی تھے, ان لوگوں نے بھی کوشش کی تھی کہ کسی طرح وہ نایاب چیز ان کی جو ساری زندگی کی کمائی کتاب تھی تو وہ نہ مل سکی, لیکن آپ نے وہ ڈھونڈی, دریافت کی, ایسا کیسے ہو گیا؟ پہلے تو ہم تھوڑا سا حافظ نصیر الدین خرم صاحب کی تاریخ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ ان کے بزرگ جو تھے وہ دیرہ غازی خان سے آئے تھے. جوہر قابل تھے, عالم تھے, اور پڑھنا پڑھانا ان کا وتیرہ تھا. ان کے والد جو تھے وہ نواب آف بہاولپور کے والد کے اتالیق تھے, یعنی ان کے بزرگ تھے. تو وہ ان کے اتالیق کو آپ کو اردو میں ہمیں کیا کہنا چاہیے, اردو میں ہی ہے تعلیق, وہ ان کے یعنی ان کی تربیت کرتے تھے. وہ علم جس طرح آپ نے کہا نا کہ علم کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے, تو علم میں صرف ہمیں کتاب کی ضرورت نہیں, تربیت ایک تو ہے نا جی, تعلیم اور ایک ہے تربیت. ضرورت تو دونوں چیزوں کی ہے, تعلیم بھی ہو اور تربیت بھی ہو. تو ان کا وہ مرتبہ تھا. تو حافظ نصیر الدین خرم ان کا نام تھا, اور یہ احمد پور شرقیہ میں پیدا ہوئے, اور فطری طور پر اللہ نے ان کو شاعر بنایا تھا.
اور بہت خوبصورت شاعری کرتے تھے، اور ان میں مزاح کا رنگ بھی تھا اور بڑے خوبصورت باتیں کرنے والے تھے۔ یوں ہوا کہ حضرت خواجہ فرید علیہ رحمت نے ایک دفعہ ان کی شاعری سنی، تو پھر انہیں کہا کہ آپ خوش و خرم جیسے بندے ہیں تو اپنا تخلص آپ خرم کیوں نہیں رکھ لیتے؟ تو یہ ان کے شاگرد بھی ہوئے اور انہوں نے اپنا تخلص خرم بھی رکھا۔ ان کے ساتھ ان کا کلام ہے اور بڑا مقبول کلام ہے، اور عام لوگوں کو سرائکی خطے میں اگر کسی کو نہ پتا ہو تو ہم انہیں بتا دیتے ہیں کہ یہ ایک بڑی مشہور کافی ہے، پوری دنیا میں سنی جاتی رہی ہے کہ ہنکے کو ہوش نمازاں دے، اٹھے پہ ہیں یار دے نازاں دے۔ یہ بڑی مشہور ہے، لوگ خواجہ فرید کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، تو یہ حضرت خرم کی ہے۔ تو اس طرح حضرت خرم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ اپنے دور کے صاحب دور شاعر جنہیں کہنا چاہیے وہ ایسے تھے۔ تو ان کی پہلی پہلی جو کتاب شائع ہوئی وہ یہ ہوئی جس کا نام تھا گنج شائگان۔ گنج شائگان، یاد رفتگان عرف گنج شائگان، یہ 1945 میں شائع ہوئی، اور پھر اس کے بعد 1965 میں ان کی ایک کتاب شائع ہوئی جس کا نام تھا خیابان خرم۔ یہ رہی خیابان خرم، اور اس کے بعد یہ 2-3 دفعہ خیابان خرم کے نام سے شائع ہوئی، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ خواجہ صاحب کا اس میں خرم صاحب کا بہت تھوڑا سا کلام تھا۔ تھوڑا سا کیوں تھا وہ ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے بعد حفیظ خان صاحب ہے ہمارے سرائکی کے بہت بڑے ادیب ہیں، جن کے ناول ہیں، جن کے ڈرامے ہیں، جن کا بہت بڑا کام ہے، تو انہوں نے بھی خرم صاحب کے کلام کو 2 کتابوں کی شکل میں، ایک یہ جس میں ترجمے کے ساتھ چھاپا گیا ہے اور ایک اس طرح سادہ کلام۔ المیہ کیا ہوا؟ المیہ یہ ہوا کہ 1950 میں بہاولپور شہر میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا جو آپ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ وہ مشاعرہ ہو رہا تھا تو اس وقت حضرت خرم کی جو عمر تھی تقریباً 90 سال کے قریب تھی۔ اساتذہ شعراء کے بھی اساتذہ، یعنی استاد الشعراء تھے، وہ صرف استاد ہی نہ تھے، اور وہ وہاں بیٹھے پڑھ رہے تھے کہ جو ہی کلام پڑھ کے انہوں نے اپنا دیوان ایک طرف سے رکھا اس طرح، تو وہ ان کو خیال نہ رہا تو کسی نے وہ دیوان اٹھا لیا۔ اب وہ دیوان اٹھ گیا تو خرم صاحب نے سمجھا کہ شاید میں نے اپنے تھیلے میں ڈال دیا ہے۔ جب گھر گئے تو دیکھا کہ تھیلا تو خالی ہے، اس میں دیوان نہیں ہے، تو پیچھے بھاگے، آئے واپس دیکھا تو وہاں پر مشاعرے کا تو وہ سب کچھ اکھڑ چکا تھا۔ یہ وہ کتاب کہاں گئی تو کچھ پتہ نہ چلا۔ اس وقت نواب آف بہاولپور سے لے کر تمام ادیبوں شاعروں نے ہر ایک نے کوشش کی کہ وہ کلام ملنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا المیہ تھا، ایک اتنے بڑے شاعر کی پوری زندگی کا لکھا ہوا جو ہے ضائع ہو جائے۔ ان کا یہ کلام ہے خرم جو شائع ہوا ہے، یہ کوئی 100-150 چیزیں ہیں جو اس میں شائع ہوئی ہے، جبکہ وہ تو پوری زندگی شاعری کرتے رہے، وہ پوری زندگی کی شاعری ان کی ضائع ہو گئی۔ تو بس ایک کہیں کہ کس طرح ملی کتاب، یہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو زندہ یا بندہ جو بھی ڈھونڈتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کچھ نہ کچھ تلاش کا صلہ بھی دیتا رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے مجھے جب میں نے دیوان فرید ترتیب دیا تو میرے پاس 30 کے قریب کلمی نسخے تھے، اور وہ کس کے تھے؟ حضرت خواجہ فرید کے فرانسی پڑھانے والے استاد کے تھے، ان کے شاگردوں کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے، ان کے آفیشل دیوان نفیس جو تھے ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے۔ تو پھر جب میں نے ان کے بعد مولانا لطف علی صاحب کی 250 سال پرانی کتاب کو ریسرچ کر کے ترتیب نئے سرے سے دیا، تو الحمدللہ اس کے بھی میرے پاس 33 نسخے تھے، 33 مینوسکرپٹس وہ تھے، اور جن میں 150 سال، 170 سال، 180 سال پرانے نسخے بھی تھے۔ تو اس طرح ایک تلاش مسلسل کا نام ہے۔ پھر اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں وہ تلاش کر پایا۔ کیسے میرے پاس آئی بات، کہاں سے آئی؟ تو پھر میں نے اس کو پہلے حصے کو، ابھی 2 حصے اور آنے ہیں اس کے، پہلے حصے کو میں نے نئے سرے سے، اور وہ حضرت خرم کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا جس کے اوپر ان کے تمام کافیوں کے اوپر ان کے راگ بھی لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہر کافی، ہر جو باوزن کلام ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی بحر میں بھی ہوتا ہے اور راگ میں بھی ہوتا ہے، سر میں بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت خرم رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ بہت بڑے موسیقی دان تھے اپنے دور کے، اپنے دور کے صاحب المحی اللسان کہا جاتا تھا۔ انہوں نے ایک زبان کو زندہ کر دیا،
اور انہوں نے ایسی کمال کی شاعری کی ہے کہ ان کی شاعری کے ساتھ کی شاعری، یہ میں چند شعر آپ کو سناتا ہوں ان کے، کہ یہ اس کافی کا راگ جو ہے وہ ہے بھیروی ہے، پیلو ہے، بہاگ ہے اور جوگ میں ہے، 4 راگوں میں یہ کافی گائی جا سکتی ہے اور بڑی مشہور ہے۔ یہ کیا ہے کہ دشمن تلیندن ای ویلا پھٹکیا نہ چا بھٹکیا نہ کھا، کملا نہ تھی در رب کنو دھندیا نہ گھت دھا دل نہ تا، کچھتا دسا کہیں گال ہے، کچھتا دسا کہیں گال ہے، ایویں اجئی دے لا نہ لے تتڑی تے پر کوئی ڈوہتا دے بت بت نہ کر گیتا نہ کھا۔ اس طرح کی یہ شاعری ہے جس میں اتنے زیادہ محاورے ہیں، جس میں اتنی زیادہ وہ ہیں مصادر ہیں جی۔ تو اس قدر یہ اب جو اس بات سے جوڑتے ہیں اس کو کہ جس طرح یہ ابھی زبان آنی ہے، زبانہ حکم دیا ہے اس نے سپریم کورٹ نے کہ یہ زبانیں جی پڑھائی جائیں، تو جو ان زبانوں میں سرائکی میں، سندھی میں، بلوچی میں، پشتو میں، جو پاکستان کی جتنی زبانیں ہیں، پاکستان کی جتنی زبانیں، بلتی ہے، خوار ہے، پٹھاری ہے، پنجابی ہے، تو ان کے جو شاعر ہیں ان سب کو ہمیں نئے سرے سے اپنے کریکولم میں لانے کے لیے، اپنے تعلیمی نصاب میں لانے کے لیے ان پر تحقیقات کرنی ہوگی، ان شعراء کو دریافت کرنا ہوگا، ان کی زبان کو سامنے لانا ہوگا، ان کی زبان میں جو چاشنی ہے، جو ان کی زبان میں محاورہ ہے، روزمرہ ہے، وہ سب کچھ ہمیں سامنے لانا ہے۔ اور اس طرح اللہ نے مجھے یہ خوش قسمتی بخشی ہے کہ ایک تو میں لا سکا ہوں اس میں مولانا لطف علی صاحب کی سیف الملوک لا سکا ہوں، پھر دیوان فرید پر میں نے 10 سال محنت کر کے اسے یہ کیا ہے، پھر 3 سال میری محنت ہوئی ہے اس کے اوپر، گلزار خرم کے نام سے جو کتاب آئی ہے، یہ اللہ نے مجھے یہ ماشاء اعزاز دیا ہے کہ میں یہ کام کر پایا ہوں، اور انشاءاللہ یہ اپنی جگہ اس کی مزید اہمیت کے لیے اگر دیکھیں سید عصمت اللہ شاہ صاحب اگر لائن پہ ہے تو وہ چونکہ ایم اے سرائکی ہے، ایم فل سرائکی ہے اور پی ایچ ڈی کے اسکالر ہے، تو وہ ان سے اس پر پوچھیں کہ اس کی کیا اہمیت۔ صحیح بات ہے۔ ہاں اب سید اسمت اللہ شاہ صاحب آپ بتائیں، ابھی جو پوچھ رہے تھے مجاہد جوتھی صاحب، تو اس کی کیا اہمیت ہے کہ مطلب اتنا کچھ جو انہوں نے ماشاءاللہ محنت کی ہے اور ڈسکور بھی کیا ہے؟ جی مجاہد جوتھی صاحب نے بڑی تفصیل سے خود ہی بتا دیا جو ان کی جدوجہد ہے، ان کی جو کوششیں ہیں۔ خرم بہاولپوری خواجہ غلام اللہ علیہ کے بعد نہ صرف اس ریاست کے بلکہ سرائکی وسیب کے ایک مقبول ترین شاعر تھے۔ ان کا عوامی انداز، ان کا روزمرہ کا جو محاورہ ہے اور ان کا جو بے ساختہ پن ہے ان کی شاعری میں، وہ اتنا کا تھا کہ وہ ان کی شاعری زبد عام تھی۔ اور صاحب نے فرمایا کہ جب ان کا وہ دیوان، وہ ان کی بیاض گم ہوئی تو پوری ریاست کے لیے وہ سوگ کا تھا، پوری ریاستی مشینری نے تلاش کیا اسے، لوگوں نے انفرادی طور پر بھی تلاش کیا، وہ کلام دستیاب نہ ہو سکا، نہ مل سکا۔ مجاہد جتوئی صاحب کی خوش قسمتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں پورے وسیب کی خوش قسمتی ہے کہ جتوئی صاحب کے ذریعے وہ کلام دوبارہ بازیافت ہوا، دریافت ہوا، اور اسے بہترین حالت میں جتوئی صاحب نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دیوان کے آنے سے، جیسے جتوئی صاحب کہہ رہے تھے، اس سے پہلے حفیظ الرحمان، مولانا عزیز الرحمان عزیز اور سیٹھ عبید الرحمان اور بریگیڈیئر نذیر علی شاہ صاحب نے کام کیا، اور سب سے بڑا جو کام اس حوالے سے سامنے آیا تھا اس زمانے میں وہ حفیظ خان صاحب کا تھا۔ انہوں نے 2 کتابیں اس حوالے سے مرتب کی، ایک بغیر ترجمے کی تھی اور دوسرے میں اردو ترجمہ بھی ساتھ شامل تھا، تاکہ غیر سرائکی طبقے کو بھی سرائکی کی جو وہ خوبصورت شاعری ہے اسے سمجھنے میں مدد ملے۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جتوئی صاحب کا کام ہے یہ بڑا شاندار کام ہے، اور یہ بڑا سمجھے سرائکی ادب میں ایک ہلچل مچانے والا کام ہے کہ اتنے عرصے بعد کلام کی تلاش تھی، وہ خرم بہاولپوری کا وہ جو دیوان، وہ بیاض جو گم ہو چکی تھی، وہ مجاہد جتوئی صاحب نے تلاش کر کے ان طریقے سے چھپا کے سرائکی عوام و سرائکی وسیب کو ایک خوبصورت تحفہ دیا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ عصمت اللہ صاحب، مجھے یاد پڑتا ہے کہ 84 میں جب میں نے گریجویشن کیا، میں اس وقت ریڈیو پاکستان بہاولپور میں تھا اور تقریباً میں نے 17 سال کام کیا، تو میں خود ایک پروگرام آتا تھا وسیع برنگ،
पहले वो रोहित रंगीरेड्डी जी था, फिर उसका नाम चेंज कर दिया गया था। तो वसीम इब्राहिम की मैं खुद सराइकी में पूरा स्क्रिप्ट लिखता था, और तकरीबन मेरा ख्याल है कि तकरीबन 1.5 साल मैंने सराइकी जबान में स्क्रिप्ट जो हमारे मुख्तलिफ हमारे जो कंपेयर होते थे वो मतलब, लेकिन ये बड़ी खुशी होती जी थी सराइकी जबान में वो जी स्क्रिप्ट लिखता था, और हमारे जो थे सीनियर दोस्त वो पढ़ते थे। तो बहरहाल ये तो एक शौक की बात होती है उस जबान को लिखना। हमारे जो आजकल जो आप चूंकि वहाँ इस शोबे से वाबस्ता हैं, हमारे जो नौजवान हैं उनकी सराइकी लिखने की क्या मतलब बता सकते हैं कि क्या क्वालिटी है? जी मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि एमए की सतह से सराइकी शुरू हुई। हमारा जो तालिब इल्म बीए करके आता था उसे हम सराइकी के तरीके सिखाते थे। उसे बीए में, ग्रेजुएशन में सराइकी आई, फिर इंटर में एफई आई, और मुझे एजाज हासिल है कि एफई का सिलेबस मुरतब हो रहा था तो उस कमेटी में मैं भी शामिल था। और उसके बाद मैट्रिक में सराइकी आई तो मैट्रिक के वो जो सिलेबस बनाने वाली कमेटी थी, मैं उसका भी हिस्सा रहा हूँ। ये मेरे लिए माशा- एजाज की बात है। तो अब हम मैट्रिक में सराइकी बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, और वो जो हमारे पास तालिब इल्म आते हैं वो उर्दू और अंग्रेजी बाकी जबानें सीख चुके होते हैं, तो उन्हें हम सराइकी सिखाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि प्राइमरी की सतह पे जैसे खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, उन्होंने प्राइमरी से ही, छोटी क्लासों से ही जो वहाँ की मदरी जबानें हैं, मादरी जबानें हैं, उनमें तालीम को वो निसाब का हिस्सा बनाया है उन मादरी जबानों को। और ये भी मेरे लिए एजाज है कि खैबर पख्तूनख्वा में जब सराइकी का प्राइमरी का सिलेबस बन रहा था तो मैं रिव्यू करने के लिए मानसेरा गया था। सराइकी जबान के हवाले से उन्होंने से मुझे बुलाया था। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों की दिलचस्पी है सराइकी पढ़ने में, मादरी जबानें पढ़ने में, और अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर भी यही कहता है कि हर बच्चे को उसकी जो बुनियादी तालीम है वो उसकी मादरी दी जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये बड़ा खुशाइंद है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे हमारी जो मकामी जबानें हैं, मादरी जबानें हैं, ये प्राइमरी से ही निसाब का हिस्सा बनेंगी। बच्चों की जबान में तालीम देना बहुत मौसर साबित होता है। जब पहली जमात से 5वीं जमात तक अपनी मादरी जबान में तालीम आते हैं तो एक तो उनकी वोकैबुलरी बहुत बढ़ जाती है, ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़, और उसके बाद जैसे जदोई साहब कह रहे थे कि ये सारी जबानें जो हैं, ये उर्दू जबान जो हमारी कौमी जबान है, ये उसको फीड करती हैं, ये उसकी माएँ हैं। उर्दू जबान को अगर हमने बचाना है कि देनी है तो मकामी जबानों को, मादरी जबानों को बचाना होगा। ये सदियों से चले आ रहे वो जो लोक दानिश का खजाना है, ये उसकी वारिस जबानें हैं। खुदा ना खास्ता इन जबानों को अगर हमने नजरअंदाज कर दिया, इन्हें निसाब का हिस्सा न बनाया, तो उर्दू जबान को फिर उस तरह से फीड नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि उर्दू तो इन्हीं मकामी जबानों से, मादरी जबानों से मिलकर बनी है। वो उसमें पंजाबी भी शामिल है, सराइकी भी शामिल है, बलोची भी शामिल है, सिंधी भी शामिल है, पश्तो भी शामिल है। ये सारी जबानें उर्दू जबान को तरक्की देने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत खुशाइंद है। हमारे बच्चों को उनका बुनियादी हक मिलेगा कि वो उनको उनकी जो बुनियादी तालीम है वो उन्हें बचपन से ही दी जाएगी, और जब ये जबानें निसाब का हिस्सा बन जाएंगी तो इंशाल्लाह ये जबानें मरने से जाएंगी। माशाल्लाह शाह साहब। अच्छा, मैं नज़ीर खालिद साहब, चूंकि उन्होंने हमें बहुत टाइम इसलिए दिया कि मेरी खसूसी दरख्वास्त है कि आप आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, हालांकि उनकी कोई और मसरूफियात भी थी। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया नज़ीर खालिद साहब। नज़ीर खालिद साहब, मैं आपसे ये पूछूंगा कि अदब के फ़रोग के लिए कायम जो सरकारी इदारे हैं, क्या वो अपना काम बेहतर अंदाज से कर रहे हैं? बहुत सुस्त रवि है जी। असल में काम जहाँ भी कोई अच्छा हुआ है ना, वो प्राइवेसी ने, निजी हैसियत में, जैसे यही जतोई साहब, ये जो हम खुर्रम साहब के ब्याज की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ ब्याज नहीं है सर, वो ये देखे कि एक जंजीर है पूरी जुबान की जो ख्वाजा फरीद से चलती है आगे को, और उसकी दूसरी कड़ी जो है वो खुर्रम साहब है। उन्होंने उस कड़ी को जोड़ा है। अगर बिलफरज ये डिस्कवर ना होती, उनकी किताब ना मिलती, तो यूं समझिए कि उस जंजीर की एक कड़ी जब ना मिली हो तो आगे जंजीर कहाँ चलेगी। बिल्कुल ये सही। बहुत बड़ा एक काम है।
اور یہ نجی حیثیت میں لوگ کام کر رہے ہیں. سرکاری طور پہ پنجاب میں تو بہت کم ہوا ہے جی. سندھ میں البتہ ہم سنتے ہیں، وہاں چونکہ ادارے بہت کافی ہیں، انہوں نے بہت لوگوں نے کام کیا ہے، وہاں لوگ زیادہ سیریس ہیں اپنے کام میں. ہمارے یہاں اتنا کام نہیں ہوا جی، کوئی بہت بہت قابل قدر کام نہیں ہوا، تھوڑے کام ہوئے جی. میں ذرا خرم صاحب کی ایک 2 شعر سنانا چاہ رہا تھا، اگر اجازت ہو تو. ہاں ہاں جی بالکل. جی. انہوں نے فرمایا کہ حبات میں نمی مار دی، پرگال یار وپار دی، توڑے نمی کئی کار دی، کوئی ہک تا میں جہی گول آ. کوئی ہک واہ جہی تا کوئی ہک تا میں جہی گول آ. واہ واہ. یہ شعر بہت لوگ پڑھتے ہیں، بڑا پسند کرتے ہیں اس کو. تو انہوں نے ہوں. بہت اچھا. اور وہ جو اپنا جتوئی صاحب نے آپ کو سنائے ہیں ان کے اشعار، وہی میں نے آپ کو ایک قوال، یہاں جو مقامی قوال ہیں ان کی آواز میں بھی آپ کو بھیجیں، اگر آپ شیئر کرنا چاہیں گے تو کر سکتے ہیں وہ بھی. نہیں، وہ اصل میں ہم اس کو اور اینگل سے انشاءاللہ لیں گے، کیونکہ ہمارا زیادہ فوکس یہی ہے نذیر خالد صاحب کہ ہم اس صحیح. جو سپریم کورٹ کا اتنا بڑا فیصلہ آیا ہے اور اس میں اتنی بڑی کامیابی، اور پھر ہمارے درمیان اتنے اعلیٰ لوگ موجود ہیں، مجاہد جتوئی صاحب ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج خلیج ٹائم میں جو دنیا کے تقریباً 150 ممالک میں براہ راست دیکھا جاتا ہے، تو وہ ہم پروگرام پیش کر رہے ہیں. تو میں واپس مجاہد جتوئی صاحب کے پاس آؤں گا. جتوئی صاحب، یہ خطہ جو ہے، یہ میٹھی زبان والا، یہ بہاولپور، خانپور، یہ سارے لوگ، کیا وجہ ہے کہ ان چھوٹے شہروں کے جو لوگ ہیں وہ اگر مطلب پبلشنگ کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ ان کو اچھا پبلشر نہیں ملتا، اگر ان کو وہ چیزیں مل جائے تو ٹیلنٹ بہت ہے اس خطے کے لوگوں کا. یہ ایک المیہ میں سمجھتا ہوں ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بلا شبہ آپ نے بالکل صحیح طرف نشاندہی کی ہے. اب دیکھیں، یہ کسی فرد کے کرنے کے کام تو نہیں ہے، یہ تو کام گورنمنٹیں کرتی ہیں، حکومتیں کرتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک خطے میں اگر یہ سہولتیں موجود نہیں ہیں کسی بھی وجہ سے، تو وہاں کس نے موجود کرنی ہے؟ بچہ جو ہے وہ تو اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ لائے گا کچھ تو آ کے مجھے فیڈ کرے گا. اگر یہ علاقے کسی بھی وجہ سے، علمی طور پہ، معاشی طور پہ، سماجی طور پہ، فنی طور پہ، کسی بھی وجہ سے اگر پسماندہ رہ گئے ہیں، تو یہ پسماندہ رہ گئے ہیں یا پسماندہ کیے گئے ہیں، یہ سوچنے کی بات. اگر کوئی بچہ کسی وجہ سے کمزور ہے تو ماں باپ کو سب سے زیادہ فکر اس کی ہوتی ہے. جو بچہ باقی بچوں میں سے کمزور یا بیمار یا کسی وجہ سے پیچھے رہ جائے تو ماں اور باپ کو تمام سب سے زیادہ فکر اسی بچے کی ہوتی ہے. جب جو صحت مند ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، ہمیں اس کی اگر یہ علاقہ کسی بھی وجہ سے معاشی طور پہ، سماجی طور پہ، یہ پبلشنگ میں، معاشرتی طور پہ، زراعت میں، ملازمتوں میں، کسی چیز میں اگر اس کو اس کا حصہ نہیں مل رہا تو وہ کیسے ملے گا؟ ظاہر ہے یہ کسی نے فرض نے اٹھ کر کسی سے کچھ چھین تو نہیں لینا. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں کا خطے کا جو نمائندہ ہے وہ دیانتداری سے اپنی بات قومی سطح پر کرے، صوبائی سطح پر کرے، قومی اسمبلی میں اپنے مسئلے اٹھائے، صوبائی اسمبلی میں اپنے مسئلے اٹھائے، اور صرف مسئلے اٹھانے پہ وقت ضائع نہ کرے، وہاں سے فنڈ لے کے آئے، ادارے لے کر آئے، ادارے اپنے خطے میں لائے. یہ تبھی ہم دیکھیں، یہ جو آپ نے جس خطے کی بات کی ہے، آپ ایک انچی ٹیپ اٹھائے اور پورے پاکستان کو ناپیں، ادھر سے کراچی کے ساحل سے لے کر ادھر بارڈر تک آپ لے آئے ان کو، تو یہ جو ہے یہ بالکل سینٹر بنتا ہے، پاکستان کا سینٹر ہے، پور پاکستان کا سینٹر ہے. اور پورا سرائکی وسیب دیکھیں تو پھر وہ دوبارہ ایک بڑا سینٹر بنتا ہے. یعنی یہ مرکز ہے پاکستان کا، یہ سینٹرل پاکستان ہے، اور اس کی جو زبان ہے وہ 4 صوبوں میں بھی اثر انداز ہے اور مقامی طور پر تو ہے ہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. نمائندوں کو اچھی نمائندگی کرنی چاہیے. حکومت جو بھی ہے، وہ صوبائی ہے، وہ قومی حکومت ہے، ان کو دیکھنا چاہیے ہمارا ایک بچہ کیوں کمزور ہے، ہمارا ایک علاقہ کیوں کمزور ہے. بھئی اس میں اگر سڑکیں اچھی نہیں ہیں تو کس نے بنانی ہے؟ اگر وہاں ملازمتیں نہیں ہیں تو کس نے دینی ہے؟
اگر یہ چھاپنے کے ادارے جو اگر یہاں پر ادارے اگر موجود ہوں جو کتابوں کو سپورٹ کرے، جس طرح سندھ میں ہو رہا ہے، پختونخوا میں ہو رہا ہے، بہت اچھا کر رہے ہیں وہ، ان کی تعریف کی جائے. اگر یہ کریں گے تو ان کی بھی تعریف ہوگی. ایسا کیا جانا چاہیے قومی سطح پر بھی اور علاقائی سطح پر بھی. یہ زبان ہمارا چہرہ ہے، زبان ہماری ثقافت ہے، زبان ہماری وہ فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر قومیں کھڑی ہیں. قومیں باقی پوری دنیا اپنی اپنی زبانوں میں پڑھ رہی ہے جی. انشاءاللہ یہاں پر بھی اب اس فیصلے سے ہم اچھی توقع رکھتے ہیں جو سپریم کورٹ نے دیا ہے، اور اس میں آپ کی اس گفتگو کے ذریعے ہمارے نمائندوں تک بھی بات جا رہی ہوگی کہ وہ توجہ کرے کیوں کمزور ہے یہ علاقہ. کیا یہ خود رہ گیا ہے کمزور؟ کیا اللہ نے یہاں کے لوگوں کو کم عقل پیدا کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں کھلاڑیوں میں، دیکھیں آپ دیکھیں اس خطے نے کیسے کیسے کھلاڑی پیدا کیے، علماء میں کیسے کیسے علماء پیدا کیے، شعراء میں دیکھیں کیسے کیسے یہ حضرت قرم جیسے شاعر، حضرت خواجہ فرید جیسے شاعر وہ اسی خطے میں پیدا ہوئے. ہاں یہ رسل و رسائل، یہ اشاعت، ان کی کوششیں جو ہے ان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ مواقع ملنے چاہیے. جی جی بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی. میں آپ سے ایک کیونکہ ٹائم کا ایک وقت ہوتا ہے، پھر بھی میں چاہ رہا ہوں کہ جاتے جاتے نا ایک سوال آپ سب سے کروں. میرا سوال یہ ہے مجاہد صاحب کہ ادب کے حوالے سے نئے لکھنے والے جو ہمارے ہیں دوست یا نوجوان، ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ ایک الحمدللہ ہمارے خطے میں بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں اور بہت اچھا لکھ رہے ہیں، بہت اچھا لکھ رہے ہیں. اور ہمارا شاعر وہ صرف کوئی پرانی شاعری نہیں کر رہا، آج کے مسائل پر بھی بات کر رہا ہے. وہ آج جو علاقے کو نہیں، جو پوری دنیا کو جو مسائل ہے، ہمارے لوگ ایٹم بم پر بھی بات کر رہے ہیں، ہمارے لوگ بھوک و افلاس پر بھی بات کر رہے ہیں، موجودہ وباؤں پر بھی بات کر رہے ہیں، جو بھوک و ننگ کے مسائل ہے اس پر بھی، خوشیوں میں بھی غمیوں میں بھی. ہمارا کوئی شاعر یہاں کا پیچھے تو نہیں رہ گیا، لیکن پھر بھی ہمیں ان کے لیے مشورہ یہی ہے کہ اپنے کلاسکس جو ہے نا ان کو ضرور پڑھیں. حضرت مولانا لطف علی کو ضرور پڑھیں، خواجہ صاحب کو ضرور پڑھیں، مولانا خرم صاحب کو پڑھیں، اور اپنے مطالعے کو پڑھیں، دنیا کے علم کو پڑھیں، دنیا کے ادب کو پڑھیں. جب تک آپ پوری دنیا کے عربی میں، فارسی میں، انگریزی میں جو ادب لکھا جا رہا ہے اس کو نہیں پڑھیں گے تو دنیا کے ساتھ ہم مقابلہ کیسے کریں گے؟ ظاہر ہے نئے نوجوان جتنے بھی ہیں وہ اپنے بزرگ شعراء کے کلام کو بھی پڑھیں، اور دنیا کے ہمارے لوگوں کو غالب آنا چاہیے، فراز آنا چاہیے، فیض آنا چاہیے، میر آنا چاہیے. کیوں نہیں آنا چاہیے؟ ہمیں متنبی آنا چاہیے، عربی کے شاعر آنے چاہیے، محمود درویش کا پتہ ہونا چاہیے، نزار گبانی ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھیں اسے. کیوں نہیں پڑھیں؟ بس اپنے مطالعے کو، اپنے تجربات کو، اپنے مشاہدات کو پڑھائیں اور اسے بیان کریں. نذیر خالد صاحب ہمارے درمیان ہیں؟ جی جی میں بیٹھوں. اچھا، میں یہی آپ سے سوال کروں گا کہ اتنی تخلیقات ماشاءاللہ ہمارے جو خطے کے لوگ ہیں ان میں اتنا ٹیلنٹ ہے، وہ آنے والے وقتوں میں بھی انشاءاللہ وہاں ان پہ کام بھی ہوگا، کریں گے. تو ان جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کے حوصلہ افزائی کے لیے کس طرح کا مطلب کہ پلیٹ فارم بننا چاہیے؟ کچھ تو پہلے کام کر رہے ہیں جی. جو جی اچھی کو کتابیں ہوتی ہیں پنجاب میں تو یہ ہے، پنجاب گورنمنٹ نے بنایا ہوا ادارہ، وہ ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، انعامات دیتی ہے، جو شاعری میں اور افسانہ، ناول، ہسٹری، جو بھی چیز ہے، کوئی جو تصنیف ہو، تالیف ہو، تو اس پہ شاعری کی ہو اس پہ انعامات دیتی ہے. لیکن اس کو اور بڑھانا چاہیے، مطلب اس کے جو ہے اتنا محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ وہاں صوبائی ہیڈ کوارٹر پہ رکھنے کی بجائے اس کو ڈویژنل سطح پہ لانا چاہیے، تاکہ اس ڈویژن میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ کیا جا سکے. اب یہ ہے کہ بہاولپور جو ہے، یا سرائیکی وسیع افساری کو بلکہ کہوں گا، جتنی اعلیٰ شاعری اور نئے مضامین کی شاعری یہاں پہ ہو رہی ہے، میں چونکہ لاہور میں میری رہائش ہے، وہاں بھی مجھے پتہ ہے، وہاں بھی وہی شاعر جو ہے اچھی شاعری کر رہے ہیں جو ادھر دیہات سے یا ادھر سرائیکی وسیب سے یا کسی اور ضلع سے آئے ہوئے ہیں. وہاں بڑے شہروں میں کوئی اعلیٰ درجے کی شاعری نہیں ہے، وہ وہی گھسی پیٹی شاعری ہو رہی ہے. لیکن نئے آئیڈیاز جو ہے وہ یہاں کے، میں تمام حلقوں سے جڑا ہوا ہوں، یہاں مقامی 5-7 جو حلقے ہیں ادبی لٹریری، جو اپنے فنکشن کرتے ہیں، ہفتہ وار کرتے ہیں، ماہانہ کرتے ہیں، تو میں اس میں جب بھی یہاں آتا ہوں تو میں ان میں ضرور شامل ہوتا ہوں. تو یہاں جو اعلیٰ پائے کی شاعری ہے، جس کو ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں بھی جاوید اختر صاحب نے اس کو سراہا ہے، اپنا گلزار صاحب جو ہیں جو جیلم سے گئے ہوئے ہیں، انہوں نے اس کو سراہا ہے ہمارے شاعروں کو.
جو ان تک شاعری پہنچی ہے انہوں نے بے حد اس کو سراہا ہے، ہمارے یہاں کے لوگوں کو، بہاولپور کے شاعروں کو جو بالکل نوجوان شاعر ہیں۔ تو گورنمنٹ کو بھی ان کی ضرور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ کی حوصلہ افزائی سے بھی یہ لوگ اور حوصلہ پکڑتے ہیں اور اسے پھیلنے میں اور آگے بڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، اس پیغام کے ساتھ کہ جو فیصلے اب حکومت کی طرف سے ہو رہے ہیں یا سپریم کورٹ کی طرف سے ہو رہے ہیں ان پہ جلد از جلد اس کا امپلیمنیشن ہو، تاکہ وہاں کے لوگوں کے، ان کے وسیب کے لوگوں کو، ان کو بہتر سے بہتر فائدے ہوں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔